पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यअतूनक बिमसलिन इल्ला जिन्नाक बिलहक्कि व अहसन तफसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। आज की गुफ्तगू में अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 15वें पारे के मज़ामीन का ख़ुलासा बयान करने की कोशिश की जाएगी। किताब इलाही का 15वां पारा सूरह बनी इसराइल और सूरह कहफ़ के 9 रुकूओं पर मुश्तमिल है। सूरह बनी इसराइल के 12 रुकू हैं। इसकी 121 आयात मुबारकात व तय्यबात हैं। इस सूरत का दूसरा नाम सूरह इसरा भी है। बनी इसराइल इसलिए इसका नाम है कि इस सूरत के अंदर बनी इसराइल और सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फरमाया गया है। और इसरा इसका नाम इसलिए है कि इस सूरत के आगाज़ में नबी अकरम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या मिराज को बयान किया गया है। वाक़या मिराज के 2 हिस्से हैं। एक वो सफ़र जो मक्का मुकर्रमा मस्जिद हराम से शुरू हुआ और मस्जिद अक़सा तक मुकम्मल हुआ। दूसरा वो सफ़र जो मस्जिद अक़सा से शुरू हुआ और सिदरतुल मुंतहा पे जाके जिसकी तकमील हुई। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक के सफ़र को इसरा कहा जाता है और मस्जिद अक़सा से सिदरतुल मुंतहा के सफ़र को मेराज कहा जाता है। चूँकि इस सूरत मुबारका के आगाज़ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक के सफ़र मुबारक का तज़किरा है, इसलिए इस सूरत का एक नाम सूरह इसरा भी है। ये सूरत तय्यबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे मक्का मुकर्रमा में नाज़िल फरमाई गई, यानी इसे मक्की सूरत होने का एज़ाज़ हासिल है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या मिराज के बारे में अवाम के यहाँ 4 किस्म के नज़रियात व एतक़ादात पाए जाते हैं। बाज़ लोगों का ख़याल ये है कि इस किस्म का कोई वाक़या रूनुमा हुआ ही नहीं है, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि वाक़या मिराज में खुदा और मुस्तफ़ा का फ़र्क मिट गया, यानी दोनों एक हो गए। और बाज़ लोगों का तसव्वुर ये है
کہ یہ واقعہ معراج دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ہے، جو حالت نیند میں آپ کو یہ ساری کائنات کی سیر کروائی گئی ہے۔ یہ تینوں نظریات غلط ہیں، تینوں خیالات قرآن و سنت کے منافی ہیں۔ اصل درست صحیح وہ چوتھا نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پہ لے جایا گیا، حالت بیداری میں لے جایا گیا، روح مع الجسد یعنی آپ کے جسم اطہر کو روح کے ساتھ مسجد حرام سے براق کے ذریعے مسجد اقصی تک پہنچایا گیا، اور مسجد اقصی سے پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک، اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا اور مقام مستوی تک پہنچایا گیا۔ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، عظیم معجزہ ہے، اور معجزے میں عمل پیغمبر کا ہوتا ہے، طاقت دراصل خدا کی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی آیت کا آغاز ہی لفظ سبحان سے کیا ہے کہ اللہ کریم ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے، نقائص سے مبرہ ہے، وہ بڑی طاقت والا، ہمت والا اور انتہائی کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے ام محترم، آپ کی کفالت کرنے والے آپ کے چچا ابو طالب فوت ہو چکے ہیں، آپ کی ہمدرد رفیقہ حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو چکا ہے۔ مکے کے لوگ مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر چکے ہیں۔ طائف کی سرزمین میں اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کا جسد اطہر زخمی ہو چکا ہے۔ ان ناگفتہ بے حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے، آپ کے اطمینان کے لیے، انبیاء کرام کی تاریخ سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے ملکوت کا مشاہدہ کروایا، اور واقعہ معراج جو ہے وہ رونما ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن مجید کے اوصاف اور کتاب الہی کی خوبیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا منبع، مرکز اور سرچشمہ ہے۔ یہ قرآن مجید اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ منزل من اللہ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کی ایسی کتاب ہے جو احکام کی جامع اور مفصل کتاب ہے۔ قرآن مجید کلام الہی ہے۔ قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا، نہ اللہ کی کوئی کتاب آئے گی۔ یہ کتاب الہی، اس میں جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں، مستقبل کی خبریں دی گئی ہیں، وہ ساری برحق ہیں، مبنی بر صداقت ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تغیر، تبدل اور تحریف سے پاک کتاب ہے۔ اس میں قیامت تک ایک زبر زیر، حرف شد مد اور نقطے کی بھی کوئی تبدیلی کرنے کی جرت اور جسارت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید ایسی معتبر اور عظیم المرتبت کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بنی اسرائیل میں لوگوں کو یہ چیلنج دیا کہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، لوگو
اگر تم اس کتاب کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو جاؤ ساری کائنات کے جن اور انسان جمع ہو کے اس جیسی کوئی کتاب تیار کرو۔ کائنات شاہد عدل ہے کہ اللہ کا یہ چیلنج آج بھی کتاب الہی کی زینت ہے، مگر کوئی اللہ کے اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا اور اللہ کی کتاب کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ سورہ بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائے جانے والے 9 معجزات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آخرت کے حقائق، آخرت کی یقین دہانی، قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا عقیدہ اور قیامت کے دن انسان کے ہاتھوں میں پکڑائے جانے والے نامہ اعمال کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ہر انسان کا نامہ اعمال اسے تھما دیا جائے گا، نیک، فرما بردار اور اچھے لوگوں کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، جو اس امر کا اشارہ ہوگا کہ ان کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ نافرمان، کافر، مشرک، منافق اور بد عقیدہ لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، جو اس امر کی طرف اشارہ ہوگا کہ یہ لوگ جنت سے محروم کر دیے گئے ہیں اور جہنم ان کے لیے واجب کر دی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل یہ کہتی ہے کہ جب نامہ اعمال نافرمانوں کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو وہ پریشان ہوں گے، حیران ہوں گے اور کہیں گے اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا عمل چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کی سورہ بنی اسرائیل میں اسلامی نظام حیات کی تفصیل بیان فرمائی ہے، گویا کہ اسلامی ریاست کا 15 نکاتی ایجنڈا اس سورت مبارکہ کا نچوڑ اور مرکزی خیال ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مسلمانوں کا دستور العمل ہے۔ یہ سورت مبارکہ اہل ایمان کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرتی ہے، اور وہ 15 نکاتی ایجنڈا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو، اسلامی ریاست کے مسلمان باشندوں کو، مسلمان حکمرانوں کو اپنے ملک میں یہ نظام نافذ کرنا چاہیے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائے گی، اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے۔ والدین کی خدمت، ماں باپ سے حسن سلوک، یہ دوسرا وصف ہے جو اہل ایمان کا بیان کیا گیا ہے۔ ذوی القربیٰ کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، بخل سے پرہیز، مساکین کی خدمت، مسافروں کے ساتھ تعاون، فضول خرچی سے اجتناب، قتل اولاد کی ممانعت، زنا اور بدکاری کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ بے حیائی اور بدکاری سے منع کیا گیا، بلکہ فرمایا لا تقربوا الزنا، اے اہل ایمان تمہیں بدکاری کے قریب تک نہیں جانا چاہیے، یعنی ایسی گفتگو، ایسی مجالس، ایسی محافل اور ایسی بات چیت جو انسان کو گناہ اور بدکاری کی طرف آمادہ کرے، اس سے بھی اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح 10واں اصول یہ بیان فرمایا کہ مسلمان کسی دوسرے انسان کو ناحق قتل نہ کرے۔ 11واں اصول فرمایا کہ یتیم کا مال ہڑپ نہ کیا جائے، بلکہ فرمایا لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب جانے سے بھی بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قریب جا کر تمہیں مال کی محبت یتیم کا مال کھانے پر تیار کر دے۔ اس لیے کہا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی پھٹکنے کی کوشش نہ کرو۔ وعدے کی پاسداری، وہ انفرادی وعدہ ہو، اجتماعی وعدہ ہو، سیاسی وعدہ ہو،
مذہبی عہد ہو، حکومتی معاہدات ہوں، ان کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے، ناپ تول پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے عیب، ان کی خامیاں اور ان کے نقائص تلاش کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کسی مسلمان کی جاسوسی کرنا، اس کے عیب تلاش کرنا، اس کی خامیوں کی ٹو لگانا اسلامی نقطہ نظر سے انتہائی معیوب اور بری چیز ہے، اور اس صورت کے اندر بھی اہل ایمان کو منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اکڑ کر چلنے سے، تکبر سے، غرور سے، فخر سے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، نمود و نمائش سے منع کیا گیا ہے، اور کہا لا تمش فی الارض مرحا، اور میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو زمین پہ اکڑ کے نہ چلو بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلو۔ یہ وہ 15 احکام ہیں، 15 مسائل ہیں، 15 نکاتی ایجنڈا ہے جس پر عمل کرنے سے معاشرے میں امن آ سکتا ہے، سکون آ سکتا ہے، اطمینان آ سکتا ہے۔ جس ملک میں ان اصولوں پر عمل کیا جائے وہ امن و امان کا گہوارہ بن سکتا ہے، وہاں محبت کی فضا پیدا ہو سکتی ہے، الفت کا سما پیدا کیا جا سکتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر منکرین آخرت کے اشکالات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ اس میں تکریم انسانیت کے عزت و وقار کی بات بھی بیان کی گئی ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اولاد آدم کے ہر شخص کو باعث تکریم گردانا ہے، ان کی عزت اور احترام کا پورا خیال رکھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے، بالخصوص تہجد کی نماز کے فضائل اور مناقب، اثرات، ثمرات اور فوائد و برکات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر کفار مکہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معجزات کی ایک فہرست پیش کی گئی تھی کہ آپ ہمیں یہ معجزات دکھائیں پھر ہم ایمان لائیں گے۔ ان معجزات کا تذکرہ کر کے اللہ نے کہا اے میرا محبوب ان سے کہہ دو معجزات کا ظہور میرے اختیار میں نہیں، یہ تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہ جب چاہے میرے ذریعے کسی معجزے کا ظہور فرما دے۔ میں تو اللہ کا نبی ہوں، ہل کنت الا بشر الرسولا، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے انسانوں میں سے رسول بنایا ہے، اور میرے لیے یہ بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، اپنا آخری نبی بنایا۔ اس سورہ طیبہ کے اندر انسان کی ناشکری کا شکوہ بھی کیا گیا ہے، اور انسان کو شکر گزاری کی زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں دعا کے اندر معتدل رویہ اپنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ نہ اتنی اونچی آواز سے چیخ کر دعا کی جائے کہ لوگ پریشان ہو جائیں، نہ بالکل آہستہ آواز میں دعا کی جائے کہ اپنے آپ کو بھی اس کی سمجھ نہ آئے، بلکہ اعتدال، میانہ روی دعا میں اور نماز میں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس سورت کا اختتام اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح پر کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف کے 9 رکوع 15ویں پارے میں شامل ہیں۔ کہف کا معنی غار، چونکہ اس سورت طیبہ کے اندر اصحاب کہف کے واقعہ کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے، اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ مکی زندگی میں نازل فرمائی گئی ہے۔ سورہ کہف کی 110 آیات مبارکات ہیں، اس کے 12 رکوع ہیں، 1577 کلمات کا مجموعہ ہے یہ سورت، اور اس سورت میں 6360 حروف ہیں۔ سورہ کہف کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے
یہود مدینہ کے مشورے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے، اور وہ واقعات جن کا مطالبہ کیا گیا وہ اہل کتاب کے ہاں مشہور و معروف تھے، ان کے علاوہ ان باتوں کا کسی اور کو علم نہیں تھا۔ یہود مدینہ نے مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی کہ تم نبوت کے اس دعوے دار سے یہ 3 سوالات کرو، اگر اس نے جواب صحیح دے دیے تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہی اس پہ نازل ہوتی ہے، اور اگر انہوں نے اس کے جوابات نہ دیے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پھر سچا نبی نہیں ہے۔ وہ 3 سوال یہ تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرمائیے کہ اصحاب کہف کون تھے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کے واقعہ کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سوالات کے جوابات اس سورہ کہف کے اندر بیان فرمائے۔ یہ سورت اتنی فضیلت والی سورت ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں جو اس کے پہلی 10 آیات کو حفظ کرے گا، اسے تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ نوجوانوں کی ایک جماعت تھی جو اپنا دین، اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ بچانے کے لیے ایک غار میں جا کے چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی، 309 سال تک وہ سوئے رہے، پھر بیدار ہوئے۔ ان کا کتا جو ان کی غار کے دھانے اور دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا ذکر بھی اس سورت کے اندر کیا گیا ہے۔ یہ سورت ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے آدمی کو اپنے وطن سے ہجرت کرنی پڑے تو اصحاب کہف کے طریقے کے مطابق اسے اس سے بھی گریز اور انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں استقامت کا سبق دیتا ہے، صبر کا سبق دیتا ہے، حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہ 15واں پارہ اپنے اندر جو دیگر موضوعات رکھتا ہے وہ قربانی کا جذبہ ہے، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹا دینے کا ذوق اور شوق ہے۔ اس میں شرک کا ابطال اور شرک کی تردید کی گئی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، نوجوانوں کا کردار پیش کیا گیا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، اور سورہ کہف کا جو حصہ 15ویں پارے میں شامل ہے اس میں ایک دین دار، پرہیزگار اور ایک دنیا پرست انسان کا مکالمہ اور واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے 15ویں پارے میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو قرآنی احکام پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیغام